अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दिनों से ऐसी मबाहिस चल रही हैं जिसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और वन साइडेड हैं। उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है उसके ऊपर भी बात की जाए, इसीलिए मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। देखिए, बात ये है कि कबल एक जगह है स्वात के अंदर और वहाँ पे CTD का मरकज़ था। उस CTD का मरकज़ जो है वो बहुत बदनाम ज़माना मरकज़ था। स्वात ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे जहाँ पे गुनाहगारों को रखा गया था, मैं शुरू से ही डायरेक्शन बदल रहा हूँ उस प्रोपेगेंडे की जो अब तक जारी है। मैं आपको हक़ाइक़ की तरफ लेकर जाता हूँ कि ये काफ़ी बदनाम ज़माना मरकज़ रहा है, जहाँ पे इन्होंने मुजरमों को या मुल्ज़िमों को रखा गिरफ़्तार करके जो स्वात के अंदर बदअमनी के ज़िम्मेदार थे। वहाँ पे बहुत सारे बेगुनाहों को रगड़ा मिला और बेगुनाहों की तादाद जिनको रगड़ा मिल गया, जिनकी पूरी पूरी उम्र की इज़्ज़त और दौलत कमाई हुई लूट ली गई और जिनके कई अजीज़ों को गायब कर दिया गया, वो इन मराकज़ के अंदर। और मतलब कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाले लोग जो थे उनको ज़्यादा यहाँ पे रगड़ा दिया गया। उनकी हमदर्दियाँ उस वक्त TTP के साथ भी हो सकती हैं और वो जो तहरीक मोहम्मदी वाले मौलाना साहब हैं उनके साथ भी हो सकती हैं, लेकिन आप जो हैं इस बुनियाद के ऊपर उन्हें कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ज़िंदगी का हक़ नहीं छीन सकते अनटिल अनलेस कि वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी के अंदर मुलव्वस नहीं होते। फिर ऐसी वारदातें जब होती हैं तो इसके अंदर फिर पर्सनल स्कोर भी सेटल कर लिए जाते हैं। जो अफसरान इनकी ड्यूटी होती है उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो फिर उनको भी याद आ जाता है कि यार इनके घर के इनको थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया जाए तो करोड़ 2 करोड़ तो इससे भी समेटा जा सकता है। तो इस तरह की बड़ी वारदातें मशहूर हुई, सोशल मीडिया के ऊपर भी पड़ी हुई हैं। एहतमाम के साथ तशद्दुद करते हुए जो वीडियोस थी वो डाली गई, ठीक है। स्वात के ऑपरेशन के अंदर तशद्दुद जो हो रहा है वहाँ पे गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह मज़े ले लेके इनह्यूमन तरीके से उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने फ़तह कर लिया है स्वात को। तो बहरहाल एक पहलू उसका ये भी है। अच्छा, ये बदनाम ज़माना मरकज़ रहा है। अब जनाब वो चूँकि कुछ लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए, हिजरत कर गए, वो जाके अफ़गानिस्तान में चले गए या नहीं गए, बहरहाल वापस आए तो स्वात में आए। स्वात में और ये कच्चे के अंदर आए। ये जो कच्चे का ऑपरेशन नहीं जा रही इस वक्त पंजाब पुलिस कर रही है इधर से और सिंध पुलिस लगी हुई है उधर से, और भाग के उन्होंने बलूचिस्तान चले जाना। बलूचिस्तान जो है उनको कहा जा रहा है कि आप भी ऑपरेशन शुरू कर दें इधर से। यहाँ पे भी सुना है कि वो तालिबान के कुछ ख़ानदान या कुछ कबाइल जो थे उनको इधर ला के बसाया गया है, लेकिन ज़्यादातर वो जो 40-50 हज़ार लोग थे बकौल इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के, मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा, वो जो 40-50 हज़ार लोग जो थे जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के बाद जिसका बाकायदा ऐलान किया था अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कि वो इस ऑपरेशन से बचने के लिए हिजरत करके उधर चले गए। जो पाकिस्तान के सेटल्ड इलाके के अंदर आए थे उसके बारे में कल DGISPR ने हमें बता दिया कि जनाब उनमें से 95% लोग वापस चले गए। ये हमेशा मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ये हमेशा 90%, 95%, 99% पे बात आगे क्यों रुक जाती है। तो फिर उन्होंने बताया कि देखें बॉर्डर बंद करना और 100% बॉर्डर बंद करना जो है वो दुनिया के किसी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, आपसे 5 गुना बड़ा मुल्क है और आपसे दुगनी बड़ी फ़ौज है। दोबारा कह रहा हूँ, 5 गुना बड़ा मुल्क है और फ़ौज का साइज़ आपसे दुगना है। आपसे 5 गुना फ़ौज का साइज़ नहीं है, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आपकी फोर्सेस से डबल हैं, 5 गुना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो है वो बॉर्डर के नज़दीक जाके ज़रा दिखा दें, सनसनाती हुई गोली आती है उधर से, ठीक है। तो अगर वो और उनके बॉर्डर आपके मतलब के हमसे भी लगते हैं, बाकी भी कई ममालिक से लगते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से। नेपाल भी तो आजकल हॉस्टाइल कंट्री ही बना हुआ है। चलें बर्मा से, बर्मा चले उनके साथ फ्रेंडशिप चल रही है, लेकिन मेरा मतलब है कि उधर भी तो चाइना से, ठीक है ना, चाइना तो उनका हॉस्टाइल कंट्री बना हुआ है, इतनी लंबी बॉर्डर है, उन्होंने वो सारा कवर किया हुआ है भाईजान, और आपसे फोर्स सिर्फ डबल है, डफुल।
آپ کہہ سکتے کہ جناب آپ مشرقی بارڈر کو دیکھ رہے ہیں، مغربی بارڈر بھی دیکھیں، افغانستان کو بھی دیکھیں، ادھر بھی ہے، تو ہمیں فورس کا ریشو اتنا ہی بڑا چاہیے. آپ کا یہ جواز ہو سکتا ہے، لیکن وہ انڈیا والے آپ سے 5 گنا بڑی فورس کیوں نہیں رکھتے؟ وہ آپ سے صرف دگنی فورس رکھ کے تو یہ سارا کام چل رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ریشو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی تھی بدر کے اندر کہ 1/3 ہوں گے تو ہم کافی ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. بدر کا سمبلزم بڑا کمال کا ہے، کبھی اس کو سٹڈی کریں اس نیت سے. یہ ڈٹرمن ہو گئی تھی بات، آپ 1/3 ہوں گے تو بس کافی ہوں گے، آپ کو کبھی بھی دشمن کے مقابلے کی ورک فورس کھڑی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. if it comes as an existential threat to your existence. ٹھیک ہے. خیر بات گھوم کے کہیں اور چلے گی. تو یہ قبل جو ہے یہاں پہ یہ جو اس وقت جو افغانستان سے واپس آئے ہیں یا ان کو سوات کے اندر لا کے بسایا گیا ہے، جس کا اعتراف جناب عمران احمد خان نیازی 1 سے زائد انٹرویوز میں کر چکے ہیں. TRT کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور مصطفیٰ علی کو. مصطفیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام بھی کر چکا ہے 2004-05 کے اندر. تو ہم جس ادارے میں تھے وہ اس ادارے میں خبریں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا جو اس سے نہیں پڑھی جاتی تھیں، لیکن وہ خبریں اس نے پڑھی، پھر نیوز کاسٹر بنا. تو نیوز کاسٹر بن کے پھر بڑی فیملی کے بچوں کی نا یہی ہوتی ہے کہ ان کے والدین کی لنکس بہت ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو مختلف جگہ کے اوپر فٹ کرتے رہتے ہیں. جرنلزم اس کا پیشن تھا، اکنامکلی اسے جرنلزم کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال ان کے ابا نے پہلے ان کو اس ادارے میں فٹ کروایا، پھر وہاں سے وہ ایلیویٹ ہو گئے تو TRT میں چلا گیا. تو خیر وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتے جس کو ہم، ہاں وہ ان فیملیز کے اندر اس فیملی کا شمار ہوتا ہے. تو اس کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ 50,000 لوگوں کو لا کے بسائیں. میرا خیال یہ ہے یا میرے پاس اطلاع ہے باقاعدہ کہ اس وقت تک عمران احمد خان نیازی یا ان کا ہینڈلر جو تھا اور اب بھی ہے فیض حمید، وہ یہ کام سر انجام دے چکے ہوئے تھے. امریکن کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہوا تھا. امریکن نے کہا تھا کہ یہ اپنا اٹھائیں اور لے جائیں ہمارے جانے سے پہلے کیونکہ ہم چلے گئے تو اس کے بعد طالبان اس کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے ہی یہ اپنے طور پہ ہی لگے ہوئے تھے، کیونکہ اس دوران جو انہوں نے بریفنگ بھی دی تھی پارلیمنٹ کے اندر آ کے، اس میں یہی بتایا تھا کہ کر ہم نے لیا ہے، اب آپ اس کے اوپر ٹھپا لگا دیں. ٹھیک ہے. فیض حمید صاحب جو کوئی ایک آدھ بریفنگ جو ان کی تاریخ کے اندر ذکر ہوتا ہے جو میں جو سمجھ پا رہا ہوں. تو وہاں پہ جی جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے. دھماکہ جو ہے وہ 1st فلور کے اوپر جو مالخانہ ہے جس میں ملزموں سے برآمد ہونے والی بارودی جیکٹیں، اسلحہ، گرنیڈ وغیرہ جو رکھے ہوئے ہیں ان میں دھماکہ ہوتا ہے اور وہ بلڈنگ اڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 17 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں اور تقریباً 2.5 درجن کے قریب زخمی ہیں. 27 کے قریب کہا جا رہا تھا، لیکن اس طرح کے ایونٹس کے اندر فگر بہت کم کر کے بتایا جاتا تھا. لیکن وہ کون بد نسلہ نہ ہو جو کہ گھر میں پڑی ہوئی لاش کے اوپر کھیلے نا. تو فوری طور کے اوپر جو تھے وہ مراد سعید کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور مراد سعید نے جو پھپھے کٹنی والا کردار ہے وہ ادا کرنا شروع کیا. ہر وہ کام، ہر وہ گھٹیا حرکت، ہر وہ اپنا غلطی جو انہوں نے اس وقت کی تھی وہ اس نے گن کے نا عورتوں کو، مطلب اس وقت یا یہ تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی، بھائی PDM تو اس وقت تھی ہی نہیں. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ خاکی اسٹیبلشمنٹ کے نام کے اوپر مڑنی شروع کر دی، ان کے اوپر لگانا شروع کر دی اور ان کے بارے میں نا ہائے نہیں تینوں کرنا شروع کر دی. اب بہت سارے لوگوں کو میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب، ہمارے سعید چودھری صاحب جو ہے نا وہ چودھری بڑا کروڑ کے کہتے ہیں، احمد شریف چودھری. ٹھیک ہے. وہ ہیں سمجھیا کرو، چودھری صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اپنی برادری ہے. احمد شریف چودھری صاحب جو ہے نا جی، انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ان کی ٹائمنگ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اگر آپ مراد سعید اور PTI کی دوسری قیادت کے بیانات پڑھ لیں جس کے اندر وہ پہلے دن اور پہلے لمحے سے اس بات کے اوپر اصرار کرنا شروع ہوئے پہلے کہ یہ خودکش حملہ ہے، اور انہوں نے تحقیقات کا انتظار بھی نہیں کیا اور اس کے اوپر بلڈ کر کے انہوں نے پورا ایک پروپیگنڈا جو تھا اس کو رواج دے دیا.
وہ پروپیگنڈا کن کن روٹس سے ہوتا ہے، پروپیگیٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ ایک الگ کہانی ہے جو ہم کئی دفعہ آپ کو سنا چکے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو تھا یہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں کے آئی جی نے بھی یہی کہا ہے، باقی ایجنسیوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہاں پہ خود کچھ حملہ نہیں تھا، بلکہ وہ مال خانے کے اندر جو بارود یا مختلف چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ پھٹ پڑی، اور نتیجے کے طور پہ نہ صرف کہ وہ مرکز تباہ ہوا بلکہ اس کے ارد گرد موجود کوئی ہوٹل آس پاس جو تھے، مطلب ایک قیامت صغریٰ گزر گئی وہاں پہ. تو اس کے اوپر انہوں نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جاری رکھی، اور اس جاری پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ فوج جو ہے وہ آ کے اپنے آپ کو کلیئر کرے. تو یہ پریس کانفرنس اس ضمن کے اندر کی گئی. لیکن یہ جو گدھ ہیں، راجہ گدھ جو ہیں، یہ جو ولچرز ہیں، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے اپنی پیٹی پالیٹکس کرنے کا. یعنی کہ جو جرائم انہوں نے کر رکھے ہوتے ہیں ان کے جب نتائج آتے ہیں تو وہ بھی کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ قبل دھماکے کی اب تک کی اپڈیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ایکسٹرنل نہیں ہے. واپس میں تھوڑا سا اس پہ بیان کر دوں. میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر پاکستان کے کسی بھی حصے میں آپریشن کے نتیجے کے طور پہ جو لوگ افغانستان گئے تھے اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو واپس آنے دیا جائے، لیکن اس شرط کے اوپر کہ ان کو سکین کرنے کے بعد ان کے اندر جو تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں ان کو بھی آپ گولی نہ ماریں، انہیں کسی لیوی میں بھرتی کر لیں، انہیں کسی ریگولیٹڈ فورس کے تحت لے جائیں ان کو، کیونکہ آپ ان کو اگر زندہ چھوڑیں گے تو وہ جا کے یہی کام کریں گے. یہاں پہ ان کو جاب نہیں ملے گی، وہ یوکرین ٹر جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ ادھر چائنا کے سنکیانگ ٹر جائیں گے، وہ کچھ نہ کچھ کر لیں، انہیں کام ہی ایک آتا ہے، اور کلنگ مشین وہ بن چکی ہوئی ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کو آپ ایک مطلب آپ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ نئی ریجیمنٹ کھڑی کر لیں، تو اس ریجیمنٹ کے اندر ان کو بھرتی کر لیں اور وہ ایک ڈسپلن کے تحت آ جائیں، ان کا بھی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے، ان کو ریکگنیشن بھی مل جائے، ان کو لیگلٹی بھی مل جائے. یہ میرا نقطہ نظر ہے، آپ میرے سے اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو لوگ آئیں ان کو آنے دیا جائے، ان کا وطن ہے، وہ یہیں سے ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے ان کی تعداد کے اوپر اندر خاطرخواہ اضافہ ہو چکا ہوگا، لیکن اس تعداد کو قبول کیا جائے. اور دوسرا میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اس وقت تیسری جنریشن آ گئی ہے افغانستان کے مہاجرین کی پاکستان کے اندر. وہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا وہ 50 لاکھ ہیں، وہ 50,000 ہیں، وہ 50 لاکھ ہیں، وہ جتنے بھی ہیں ان کو یار دنیا کے اندر اصول ہے کہ آپ کو حق ہے پورا اس سرزمین کی شہریت کلیم کرنے کا جس کے اوپر آپ نے جنم لیا، ٹھیک ہے. یہ عرب شعبوں نے یہ رائٹ ختم کیا ہوا ہے ہم جیسے لوگوں کا، ادروائز یورپ اور امریکہ کے اندر یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے گلوں ساڈے امیر لوگوں دیا بڑھیاں جیڑیاں نے جن کی جو بیویاں ہیں انہوں نے جمنا ہوتا ہے نا، پیدا کرنا ہوتا ہے، تو امریکہ چلی جاتی ہیں دورے کے اوپر اور پھر وہاں پہ جا کے پیدا کرتی ہیں کہ بچے کو امریکی نیشنلٹی مل جائے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر جو ہیں وہ اس طرح کی، میرا مطلب ہے کہ اگر وہ یہاں پہ ان کا باپ بھی یہاں پہ پیدا ہوا تھا، اب ان کے آگے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں، آپ ان کو ڈینائی کر رہے ہیں، یہ بہت ظلم کی بات ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں یہ میرا نقطہ نظر ہے، کیونکہ ان کے کور کے اندر نا ہم نے بہت سارے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، آپ میرے سے اختلاف کریں گے، کیوں کریں گے؟ آپ کے ذہنوں کو پروپیگنڈے سے بھرا گیا ہے. کنہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے؟ جن کا کاروبار، جن کی اربوں خربوں کی جائیدادیں، اربوں خربوں کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کا سٹیٹس لیگل نہ ہو سکے، پھر ان لوگوں کو ہم ایکسپلائٹ کریں سمگلنگ کے لیے، دہشت گردی کے لیے، اپنے پیٹی کاموں کے لیے ہم استعمال کریں، اور وہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کا سٹیٹس کوئی نہیں، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہوتے بن پاتے، اور افغانستان وہ جانے کو تیار نہیں ہے. تو آپ نے ایک بلنڈر کیا تھا، اس بلنڈر کو کور کر لیجئے، اس کو کوئی لیگل پہنا دیجئے. بہرحال یہ تھا جی میرا نقطہ نظر. ہو سکتا ہے آپ میرے سے اختلاف کرتے ہوں، کرنا بھی چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ کے اذہان کو جس طرح سٹف کر دیا گیا ہے اس کے بعد تو آپ کا میرے سے اختلاف بنتا ہے. آپ نے اختلاف لکھنا ضرور ہے نیچے آ کے، ٹھیک ہے نا، ہاں، کہ یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ایک ہی دفعہ سنگل گو کے اندر پاکستان کی نیشنلٹی دیں اور نکالیں اس میں سے. یہاں پہ وہ لیبر کا، ہماری لیبر کے حصے کا بھی وہ جاب لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو اجازت دیں کہ وہ
ایکول بنیادوں کے اوپر زندگی کی دوڑ کے اندر شامل ہوں، یا ہم نے ان کو صرف عمران خان کے جلسے کے اندر رونق لگانے کے لیے ہی رکھنا ہے، مہاجر کیمپوں سے نکال کے مہاجرین کے نام کے اوپر جو اربوں خربوں روپیہ سالانہ آتا ہے وہ بھی تو کوئی کھاتا ہے نا، بڑا لمبا کام میں. اس لیے ان کو نیشنلٹی نہ دے دی جائے کہیں پاکستان کی، انلیگل طریقے سے وہ لے لیں، وہ سینٹورس کے اندر آ کے مین جو مال ہے وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہے وہ کھول کے بیٹھ جائیں. افغان مہاجر ہے وہ جس نے کھولا ہوا ہے، وہ کھول کے بیٹھ جائے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ ہر مہینے بانٹتا ہوگا نا اپنے انلیگیلٹی کو کور کرنے کے لیے، مختلف لوگوں کو کھلاتا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کی اجازت نہیں دینی کہ وہ ایک رسپیکٹیبل ریگولر پاکستانی سٹیزن بن کے یہاں پہ ٹیکس پے کرے اور یہاں پہ ایک پرامن زندگی گزارے. اس کی ہم نے اجازت نہیں دینی، کیونکہ اربوں خربوں روپے کا ہمارا مفاد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اوپریاں گلاں کیتیاں نے، امید ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. سمجھ نہ آئے پھر بھی نیچے لکھ دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.